खुदावन यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना नजात पाएगा। यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, आप लोगों को याद होगा कि गए वक्त हम जबूर की किताब बाब 44 और आयत 2 से गौर करना शुरू करे थे और हम बाब 44 को ख़त्म करे थे और उसके बाद हम बाब 45 उठाए थे और उसके पहले 8 आयतों पे गौर करे थे। अब हम कलाम के नए हिस्से पे आएंगे। हम पढ़ेंगे उसकी आयत 9। यहाँ लिखा हुआ है, तेरी मुआज़्ज़ज़ ख़ातीन में शहज़ादियाँ हैं, मलिका तेरे दाहिने हाथ और फिर के सोने से आरास्ता खड़ी है। तो मेरे दोस्त, पुराना अहदनामा में कलीसिया का जिक्र नाम से नहीं हुआ है। मैं जहाँ तक समझता हूँ पुराना अहदनामा में बहुत सारे दुल्हनें यीशु मसीह की तस्वीर हैं और उनके दुल्हन हैं, यानी कि कलीसिया। मिसाल के तौर पे हवा, रिबका, रूथ। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये आयत में रानी कौन है? मैं जहाँ तक समझता हूँ उन्हें जो कलीसिया की तस्वीर है। आयत 10 पढ़ेंगे। ए बेटी सुन, गौर कर और कान लगा, अपनी कौम और अपने बाप के घर को भूल जा। तो हमको जो है दुनिया को छोड़ना है। हम दुनिया से मोहब्बत करना नहीं चाहिए। हम दुनिया के बंदिश से बचाए गए हैं। याद रखो, हमारा काम यह है कि हम खुदावन यीशु मसीह को पकड़े रहना है। आयत 11 पढ़ेंगे। और बादशाह तेरे हुस्न का मुश्ताक होगा, क्योंकि वो तेरा खुदावन है, तू उसे सिजदा कर। प्यारे भाई और बहन, कलीसिया को खूबसूरत बनाना है, सारे गुनाहों को साफ कर दिया जाएगा। तो ये कितनी तरक्की की बात है। आयत 17 पढ़ेंगे। मैं तेरे नाम की याद को नस्ल दर नस्ल कायम रखूंगा, इसलिए उम्मतें अबदुल आबाद तेरी शुक्रगुजारी करेंगे। ये आयत जो है 1000 साल के हुकूमत के बारे में बात करती है। यीशु मसीह चंद चीजें बराबर करने के बाद, जिसमें शैतान भी शामिल है, यानी कि शैतान को थोड़े से वक्त तक आज़ाद कर दिया जाएगा और उसके बाद उसको आग के झील में डाल दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें करने के बाद यीशु मसीह की बादशाहत जो है हमेशा हमेशा के लिए चलती रहेंगी। वो बादशाहत कभी भी ख़त्म नहीं होंगी। तो यहाँ ख़त्म हुआ बाब 45 और अब हम उठाएंगे बाब 46 और बाब 46 का मजमून है, खुदा हमारी पनागाह है, 1000 बरस का गाना। हम पढ़ेंगे आयत 1 से 3। यहाँ लिखा हुआ है, खुदा हमारी पनाह और क़ुव्वत है, मुसीबत में मुस्तैद मददगार। इसलिए हमको कुछ खौफ नहीं, खा ज़मीन उलट जाए और पहाड़ समंदर की तह में डाल दिए जाएं, खा उसका पानी शोर मचाए और मौजन हो और पहाड़ उसकी तुगयानी से हिल जाएं। सिला। प्यारे भाई बहन, ये आपके लिए और मेरे लिए खुदा के तरफ से एक ज़बरदस्त वायदा है। शायद कोई ये पूछेगा कि लेकिन आपको कैसा मालूम है कि ये सच है? मेरे भाई, इसलिए सच है क्योंकि बाइबल शरीफ बोलती है कि ये सच है। जबूर की किताब बाब 34 और उसकी आयत 8 में हमको बताया गया है, जहाँ लिखा हुआ है, आजमा कर देखो कि खुदावन कैसा मेहरबान है, मुबारक है वो आदमी जो उस पर तवक्कुल करता है। तो मुसीबतों के वक्तों में आप खुदा पे भरोसा कर सकते हैं। हमको जो है एक ऐसे खुदा की जरूरत है जो हमेशा कामयाब होता है। खुदा जो है कैसे भी हालत को अपने काबू में कर सकता है। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, खा जमीन उलट जाए
زمین کا الٹ جانا سب سے بری حالت ہو سکتی ہے۔ ہر ایک آدمی اپنی زندگی میں مصیبتوں کا سامنا کرتا ہے، لیکن اگر آپ یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں تو آپ اپنی مصیبتوں کے وقتوں میں خدا پہ بھروسہ رکھیں گے۔ اگر خدا پہ بھروسہ نہیں رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا ایمان پکا نہیں ہے۔ میرے بھائی اور بہن، ہم یہ بات ضرور یاد رکھنا کہ خدا ہماری پناہ اور قوت ہے، مصیبت میں مستعد مددگار۔ اب ہم آیت 4 پڑھیں گے۔ ایک ایسا دریا ہے جس کی شاخوں سے خدا کے شہر کو یعنی حق تعالیٰ کے مقدس مسکن کو فرحت ہوتی ہے۔ تھوڑے لوگ جو ہیں یہ دریا کو ایک نشانی بطور لیتے ہیں جو خدا آج ہم کو دیتا ہے، اور یہ دریا ہے خدا کا کلام۔ زبور 1 میں ہم کو بتایا گیا ہے کہ مبارک آدمی درخت کے ویسا ہے جو پانی کے ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو کہ خدا کا کلام ہے۔ اب ہم آیت 5 سے 7 پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، خدا اس میں ہے، اسے کبھی جنبش نہ ہوگی۔ خدا صبح سویرے اس کی کمک کرے گا۔ قومیں جھنجھلائیں، سلطنتوں نے جنبش کھائی۔ وہ بول اٹھا، زمین پگھل گئی۔ لشکروں کا خداوند ہمارے ساتھ ہے، یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے۔ صلا۔ تو یہاں کلام بتاتا ہے، قومیں جھنجھلائیں، سلطنتوں نے جنبش کھائی۔ میرے بھائی اور بہن، یہ اس وقت کی بات ہے جب بڑے مصیبتوں کے دن آئیں گے۔ آیت 8 اور 9 پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، آؤ خداوند کے کاموں کو دیکھو کہ اس نے زمین پر کیا کیا ویرانیاں کی ہیں۔ وہ زمین کی انتہا تک جنگ موقوف کراتا ہے۔ وہ کمان کو توڑتا اور نیزے کے ٹکڑے کر ڈالتا ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، یہ آخری دنوں کے باتیں ہیں جہاں یسوع مسیح ہر چیز اپنے قابو میں کر لیں گے۔ آیت 10 اور 11 پڑھیں گے، جو کہ یہ باپ کی آخری آیتیں ہیں۔ خاموش ہو جاؤ اور جان لو کہ میں خدا ہوں۔ میں قوموں کے درمیان سربلند ہوں گا، میں ساری زمین پر سربلند ہوں گا۔ لشکروں کا خداوند ہمارے ساتھ ہے، یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے۔ صلا۔ تو یہاں خدا بولتا ہے، میں قوموں کے درمیان سربلند ہوں گا۔ خدا جو ہے قوموں کے آگے سربلند ہونا چاہتا ہے، یعنی کہ یہ دنیا میں جتنے بھی قومیں ہیں خدا سربلند ہونا چاہتا ہے۔ کلام میں لکھا ہوا ہے، خاموش ہو جاؤ اور جان لو کہ میں خدا ہوں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، جب ہم مصیبتوں میں آتے ہیں تو ہم جو ہیں ہمارے دل و دماغ میں خدا کا یہ وعدہ لانا۔ جب ہمارے زندگی میں مصیبتیں آئیں گی تو ہم کو گڑبڑی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خاموش رہنے کی ضرورت ہے تاکہ خدا ہمارے مصیبتوں میں کام کرے۔ ویسا ہم میں سے کئی لوگ مسیح کے شاگردوں کے ویسے ہیں۔ ہم کو یہ بات نہیں معلوم ہے کہ خدا کا صبر کے ساتھ انتظار کرنا کیا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا زبور ہے کہ آگے چل کے ایک بہت بڑی برکت رہیں گی، مگر یہ زبور آج ہمارے لیے ایک تسلی اور برکت کا زبور ہے۔ تو یہاں ختم ہوا زبور 46، اور اب ہم اٹھائیں گے زبور 47۔ یہ زبور کا مضمون ہے 1000 سال میں خدا کی عبادت اور حمد و ثنا۔ ہم یہ سارا زبور پڑھیں گے اور اس کے بعد یہ زبور پہ غور کریں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اے سب امتوں تالیاں بجاؤ، خدا کے لیے خوشی کی آواز سے للکارو، کیونکہ خداوند تعالیٰ محیب ہے، وہ تمام روئے زمین کا شہنشاہ ہے۔ وہ امتوں کو ہمارے سامنے زیر کرے گا اور قومیں ہمارے قدموں تلے ہو جائیں گی۔ وہ ہمارے لیے ہماری میراث کو چنے گا جو اس کے محبوب یعقوب کی حشمت ہے۔ خداوند نے بلند آواز کے ساتھ، خداوند نے نرسنگے کی آواز کے ساتھ صعود فرمایا، مدد سرائے کرو، خدا کی مدد سرائے کرو، مدد سرائے کرو، ہمارے بادشاہ کی مدد سرائے کرو،
کیونکہ خدا ساری زمین کا بادشاہ ہے۔ عقل سے مدد سرائی کرو۔ خدا قوموں پر سلطنت کرتا ہے۔ خدا اپنے مقدس تخت پر بیٹھا ہے۔ امتوں کے سردار اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ ابراہیم کے خدا کی امت بن جائیں، کیونکہ زمین کی سپریں خدا کی ہیں، وہ نہایت بلند ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں کلام بتاتا ہے، اے سب امتوں تالیاں بجاؤ، خدا کے لیے خوشی کی آواز سے للکارو، کیونکہ خداوند تعالیٰ محیب ہے، وہ تمام روئے زمین کا شہنشاہ ہے۔ میرے دوست، یسوع مسیح ایک بادشاہ کی حیثیت سے سارے زمین پہ حکومت کریں گے اور ان کی حمد و ثنا اور عبادت ہوں گی۔ یسوع مسیح سارے زمین پہ بادشاہت کرنے سے پہلے انہوں سارے بغاوت کو دور کریں گے۔ زبور 46 ہم کو ان کے عدالت کے بارے میں بتاتا ہے، اور اب زبور 47 ان کی بادشاہت قائم ہوں گی اور انہوں ساری دنیا پہ حکومت کریں گے۔ آگے کلام میں لکھا ہوا ہے، وہ امتوں کو ہمارے سامنے زیر کرے گا اور قومیں ہمارے قدموں تلے ہو جائیں گی۔ وہ ہمارے لیے ہماری میراث کو چنے گا جو اس کے محبوب یعقوب کی حشمت ہے۔ تو یہاں کلام بتاتا ہے کہ وہ ہمارے لیے ہماری میراث کو چنے گا۔ اب آپ سوچ سکتے کہ اگر خدا ہماری جو ہے میراث چن رہا ہے تو وہ میراث کیسی رہیں گی؟ تو یہاں میں باب 47 کو ختم کرنا چاہوں گا اور اب ہم باب 48 پہ جائیں گے۔ باب 48 کا مضمون ہے مسیحا کی اس زمین پر آخری جیت۔ ہم پڑھیں گے آیت 1 سے 3۔ ہمارے خدا کے شہر میں اپنے کوہ مقدس پر خداوند بزرگ اور بے حد ستائش کے لائق ہے۔ شمال کی جانب کوہ سیون جو بڑے بادشاہ کا شہر ہے، وہ بلندی میں خوشنما اور تمام زمین کا فخر ہے۔ اس کے محلوں میں خدا پناہ مانا جاتا ہے۔ میرے دوست، جب خدا کا کلام کوہ سیون بولتا ہے تو اس کا مطلب ہے سیون کا پہاڑ، اور جب خدا کا کلام کوہ مقدس کے بارے میں بات کرتا ہے جو خدا کے شہر میں ہے، وہ یروشلم کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہاں اور ایک چیز کے بارے میں جو خدا کا کلام بتاتا ہے وہ ہے شمال کی جانب سے۔ یہ ایک دلچسپی کی بات ہے۔ یہ شاید وہ راستے کے بارے میں بات کر رہا ہے جو اوپر جاتا ہے اور نیچے آتا ہے۔ آیت 4 اور 5 پڑھیں گے، کیونکہ دیکھو بادشاہ اکٹھے ہوئے، وہ مل کر گزرے، وہ دیکھ کر دنگ ہو گئے، وہ گھبرا کر بھاگے۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے کہ 1000 سال کے مسیح کے حکومت کے بعد جب شیطان تھوڑے عرصوں کے لیے چھوڑا جائے گا۔ اب ہم زبور کی کتاب باب 48 اور اس کی آیت 8 پڑھیں گے۔ لشکروں کے خداوند کے شہر میں، یعنی اپنے خدا کے شہر میں، جیسا ہم نے سنا تھا ویسا ہی ہم نے دیکھا، خدا اسے ہمیشہ برقرار رکھے گا۔ تو میرے بھائی، ان کے نبیوں کے ذریعے سے لوگ اس کے بارے میں سنے اور پڑھے، اور اب ان لوگاں واقعی میں اپنے آنکھوں سے یہ بات کو پوری ہوتے ہوئے دیکھے۔ آیت 9 اور 10 پڑھیں گے۔ اے خدا، تیری ہیکل کے اندر ہم نے تیری شفقت پر غور کیا ہے۔ اے خدا، جیسا تیرا نام ہے ویسے ہی تیری ستائش زمین کے انتہا تک ہے۔ تیرا دہنا ہاتھ صداقت سے معمور ہے۔ تو ان لوگوں کے ہیکل میں ان لوگاں خدا کی عبادت کریں گے اور خدا کے محبت بھرے باتوں پہ غور کریں گے۔ پیارے بھائی اور بہن، اب یہ زبور ایک بہت بڑے ہلیلویا کے گانے سے ختم ہوتا ہے۔ آیت 11 سے 14 پڑھیں گے۔ تیرے احکام کے سبب سے کوہ سیون شادمان ہو، یہودا کی بیٹیاں خوشی منائیں۔ سیون کے گرد پھرو اور اس کی طواف کرو، اس کے برجوں کو گنو، اس کی شہر پناہ کو خوب دیکھ لو، اس کے محلوں پر غور کرو، تاکہ تم آنے والی نسل کو اس کی خبر دے سکو، کیونکہ یہی خدا ابدالآباد ہمارا خدا ہے، یہی موت تک ہمارا ہادی رہے گا۔ تو ان لوگاں بڑے خوشیوں کے ساتھ یروشلم کے اطراف چلتے پھرتے نظر آئیں گے۔
اس کی ہر چیز پہ غور کرتے ہوئے اور اس خدا کی حمد و ثنا کریں گے جو ان کا رہبر ہے۔ تو آپ سوچ سکتے کہ کتنی زبردست حمد و ثنا رہیں گی۔ تو یہاں ختم ہوا باب 48۔ اب ہم اٹھائیں گے باب 49۔ یہ باب کا مضمون ہے جو اپنے دولت میں فخر کرتے ہیں ان کا آخر۔ زبور 49 یہ بتانے کے لیے لکھا گیا ہے کہ خدا جو ہے شریروں کے ساتھ اور راز بازوں کے ساتھ کیسا نپٹا ہے۔ اب ہم یہ زبور شروع کریں گے۔ ہم پڑھیں گے اس کی آیت 1 سے 4۔ اے سب امتوں یہ سنو، اے جہاں کے سب باشندوں کان لگاؤ، کیا ادنا کیا اعلیٰ، کیا امیر کیا فقیر، میرے منہ سے حکمت کی باتیں نکلیں گی اور میرے دل کا خیال پر خیرد ہوگا۔ میں تمثیل کی طرف کان لگاؤں گا، میں اپنا معمہ ستار پر بیان کروں گا۔ زبور لکھنے والے جو یہ زبور میں کر رہے ہیں بولے تو وہ یہ ہے کہ خدا جو چیزوں کو بنایا وہ چیزوں کو بولتے ہیں کہ سنو۔ اب یہاں خدا کا بلاوا ہے کچھ چیز سننے کے لیے جو آپ کو بھی ستاری ہوں گی، اور یہ بلاوا ایک سوال سے شروع ہوتا ہے۔ یہ سوال ہم کو آیت 5 میں ملیں گا۔ یہاں لکھا ہوا ہے، میں مصیبت کے دنوں میں کیوں ڈروں جب میرا تعاقب کرنے والی بدی مجھے گھیرے ہو۔ پیارے بھائی اور بہن، فوراً سے آپ یہ حیرت کر رہے ہوں گے کہ آخر یہ سوال کون کر رہا ہے؟ کیا زبور لکھنے والے یہ سوال کر رہے ہیں، یا پھر یہ سوال اپنے پہ بھروسہ رکھنے والے دولت مند کے ذریعے سے پوچھا جا رہا ہے، یا پھر راز بازوں کے ذریعے سے پوچھا جا رہا ہے؟ کیونکہ جو مصیبت راز بازیں اٹھا رہی ہیں وہ بھی شریروں کے ہاتھ کے نیچے، یا پھر وہ لوگ یہ سوال کر رہے ہیں جو ضرورت مند ہیں۔ پیارے بھائی اور بہن، میں یقین کرتا ہوں کہ یہ سوال غریب کر رہا ہے۔ میرے دوست، ہم دیکھیں گے کہ یہ زبور یہ مضمون پہ کیا بولنا چاہ رہا ہے۔ ہم پڑھیں گے آیت 6 اور 7۔ جو اپنی دولت پر بھروسہ رکھتے اور اپنے مال کی کثرت پر فخر کرتے ہیں، ان میں سے کوئی کسی طرح اپنے بھائی کا فدیہ نہیں دے سکتا، نہ خدا کو اس کا معاوضہ دے سکتا ہے۔ چاہے ایک آدمی کتنا بھی دولت مند کیوں نہ ہو، انہیں نجات کو خرید نہیں سکتا۔ نجات فضل کے ذریعے سے، یہ مفت میں خدا کی طرف سے ایک تحفہ ہے، تو دولت مند سے نجات خریدی نہیں جا سکتی ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدمی پھر نجات کیسا حاصل کر سکتا ہے؟ میرے بھائی، اعمال کی کتاب باب 16 اور اس کی آیت 31 میں ہم کو یہ سوال کا جواب ملے گا۔ لکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا، خداوند یسوع پر ایمان لا تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ دیکھیں، نجات جو ہے خدا کی طرف سے ہے، اور اگر انسان اپنے پیسوں کے ذریعے سے نجات خریدنا چاہتا ہے تو میرے دوست، انہیں بالکل غلط فہمی میں ہے اور انہیں غلط راہ پہ چل رہا ہے۔ اس کی راہ سیدھی نہیں ہے، وہ آدمی جو ہے گمراہ ہو گیا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اچھے کام کرنا، خدا چاہتا ہے کہ ہم نیک بننا، لیکن ہمارے نیکی کے ذریعے سے یا ہمارے اچھے کاموں کے ذریعے سے میرے بھائی ہم نجات نہیں پا سکتے۔ نجات خدا کی طرف سے ایک مفت میں تحفہ ہے، اور وہ تحفہ اس وقت حاصل کر سکتے ہیں جب ہم خداوند یسوع مسیح پہ ایمان لائیں گے، کیونکہ خدا جو ہے یہ ایک ہی راستہ بنا دیا جس کے ذریعے سے ہم کو گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی ہے۔ انسان کے زندگی کا سب سے بڑا قدم یہ ہے، انسان پیسوں پہ نظر رکھنا نہیں چاہیے، اپنے دولت پہ جو ہے نظر رکھنا نہیں چاہیے۔ انسان سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کو گناہ کی معافی ملی ہے یا نہیں، اس کو ہمیشہ کی زندگی ملی ہے یا نہیں۔ یہ پہلا قدم ہے انسان کا۔ اگر انسان ساری دولت کے ساتھ بھی مر جاتا ہے تو میرے بھائی، سب سے پہلے تو یہ بات ہوتی ہے کہ انہیں دولت اپنے ساتھ نہیں لے کے جائیں گا، اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ انہیں نجات بھی کھو دیں گا۔
تو میری التجا یہ ہے کہ یسوع مسیح پہ ایمان لاؤ اور نجات پاؤ۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔